बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। एक स्टेटमेंट है जी हामिद खान साहब का, जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके हम ख्याल जो हैं बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब ने क्या कहा, वो ये कहती हैं कि हामिद खान की गवाही आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और वो शख्स गवाही दे रहा है कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बहुत पहले और कहीं और हुआ था। अच्छा, लोग जस्टिफिकेशन आपको देंगे कि जनाब देखिए, अब अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि नवाज शरीफ को नाअहल जो है वो किसी के कहने पर किया गया और गलत किया गया था। सवाल यहाँ पर ये है कि इतने बरस बीत गए पनामा के मामले को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को, नवाज शरीफ इतने तमाम बरसों में वो सोर्स ऑफ इनकम जो था वो पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं रख सके। 2 दफ़ा उन्होंने झूठ बोला फ्लोर पर खड़े होकर और उसकी कोई जस्टिफिकेशन मुहैया नहीं कर सके। कौन से ज़राए थे, कहाँ से आए, ये भी बता नहीं सके थे। अब नून लीग ये नहीं कहती कि हमने जनाब आपको ज़राए बता दिए थे, वो ये कहती है कि जनाब अंदर से गवाही आ गई। अब ये अकल के अंधे जो है ना जजेस, जिन्होंने ये फैसला सुनाया उस वक्त, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जानबूझकर स्क्रिप्ट राइटर्स ने नवाज शरीफ को जो सज़ा सुनाई, जिस पे होनी चाहिए थी उस पर सुनाई नहीं गई और एक नई चीज़ निकाल कर वो सामने ले आए। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है उस वक्त हमने ये बार बार बात कही, मुतादिद दफ़ा ये कह भी चुका हूँ कि नवाज शरीफ को सज़ा मिलनी थी, मनी ट्रेल आप नहीं दे सके, नाअहल उन्होंने होना था, कितनी देर के लिए होना था, ताहयात ये एक लला चैप्टर है, लेकिन नाअहल उन्होंने ज़रूर होना था। और जिस बात पे हुए वो मनी ट्रेल नहीं मुहैया कर सके, इस बात पे होना था, लेकिन वो तनख्वाह का मामला जो है निकाल कर ले आए। अब ये एक लकूना छोड़ा गया इस फैसले के अंदर, एक बेस फराहम की गई कि कल को जब कोई मामला इस तरह से रिवाइव होगा तो नवाज शरीफ और उनके हवारी जो हैं वो बार बार कहेंगे कि देखें आसिफ सईद खोसा ने क्या कहा, सिसिलियन माफिया लिखने वाले असल में खुद जो हैं वो सिसिलियन माफिया थे और नवाज शरीफ के खिलाफ जो है एक साजिश की गई। अब हामिद खान साहब की गवाही और कहना कि कहीं और फैसला हुआ, भाईजान फैसला बेशक कहीं और हुआ हो, किसी के कहने पर हुआ हो, कोई होता है तो फैसले होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें कबाहत थी इस फैसले के अंदर कि मनी ट्रेल के ऊपर ये फैसला आना चाहिए था, वैसे ये फैसला नहीं आया। व्यूअर्स, नैब तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि नैब तरमीम जो की गई और मैंने इस पर कुछ थोड़ा सा ये जो रद्दोबदल किया गया है इस हवाले से कुछ निकात भी इकट्ठे किए और कुछ हमारे सवालात भी हैं। अच्छा, अब ये जो मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, इसमें क्या हो रहा है? एक तो जी ये कि रातों रात ये कानून जो है बदला गया और 3 महाज़ों का जिक्र मैं पिछले 2 दिनों से कर रहा हूँ। नैब तरमीम, फिर उसके साथ साथ अल-कादिर ट्रस्ट में इन तरमीम को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इसमें भी एक आपने देखा कि इसी महाज से जो है वो गोलाबारी की गई है इमरान खान के ऊपर। किस किस्म की गोलाबारी, इंतकाम लिया जा रहा है और 9 मई के वाक़यात के हवाले से उन्हें नामज़द कर दिया गया। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बताया था कि ज़राए से खबर ये आ रही है कि उन्हें मुल्ज़िम जो है वो नामज़द करने का फ़ैसला कर लिया गया, लीगल टीम से मुशावरत हुई और अब जो है खबर व्यूअर्स उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को GHQ हमले में 9 मई के वाक़यात में मज़ीद मुकदमा में भी नामज़द कर दिया गया। तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त क्या स्ट्रेटजी डिवाइस की गई है हुकूमत वक्त की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और ये क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, ज़रा ये बताते हैं कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामज़द किया गया है। इनके खिलाफ 3 मुकदमात 9 और 10 मई को दर्ज किए गए। PTI चेयरमैन को फैसलाबाद और रावलपिंडी में दर्ज 2 मुकदमात में नामज़द किया गया। गुजरांवाला और मियांवाली में भी दर्ज 1 मुकदमे में नामज़द किया गया है। इमरान खान फैसलाबाद में थाना सिविल लाइंस और समनाबाद रावलपिंडी में थाना आर्य बाजार और न्यू टाउन, जबकि मियांवाली में थाना सिटी और गुजरांवाला में थाना कैंट में दर्ज मुकदमात में नामज़द किया गया। चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़मान के बयानात की रोशनी में नामज़द किया गया है। यानी उन्होंने बयान दिया कि भाईजान ए वो लोग सन जिनके बयानात सामने आए और हमें किसने कहा था, उसके ताने बाने जो हैं वो इमरान खान के साथ जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं। यानी पहले से हमें तैयार किया गया, ये उसमें एक बुनियाद बनाकर जो है
وہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو اس پورے جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے جس میں خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں 3 محاذوں کے اوپر. یہ 3 چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان تینوں میں ایک قدر جو بالکل ملتی جلتی ہے وہ ہیں وعدہ معاف گواہ. اچھا، اب ان مقدمات میں جن لوگوں کو پکڑا گیا انہوں نے کہا کہ بھجن ساڑی جان بخش دیو، اگر تسی کہو گے تو ایسی تانوں دس دیں گے کہ یہ معاملہ کہاں سے اٹھا اور ہمیں کس نے کہا تھا. یعنی ان لوگوں کی بیانات کی روشنی میں 9 مئی کے واقعات اور GHQ میں عمران خان کو نامزد کر دیا گیا. اب ویورز، اسی طرح ایک دوسرا کام بھی ہوا ہے اور اس کے تانے بانے ان نیب ترامیم سے جڑے ہوئے. یعنی القادری ٹرسٹ کے اندر آپ کو وعدہ معاف گواہ چاہیے تھے. یعنی آپ نے اگر وعدہ معاف گواہ کو مل جائے گا تو آپ کچھ کر سکیں گے. اب ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار اور پھر چیئرمین نیب کو لائسنس ٹو کل جو ہے وہ مل گیا. یہ کیسے، یہ دونوں چیزیں کیسے جڑی ہوئی ہیں؟ ایک تو اعظم خان صاحب جو ہیں 15 جون سے لاپتہ تھے اور ان کے بارے میں کچھ اطلاعات اب سامنے آئی ہیں اور انہیں بھی تیار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف جو ہے القادری ٹرسٹ کے اندر کوئی گواہی دیں گے اور پھر چیئرمین نیب جو ہے انہیں پیش کریں گے اور وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے. اور پھر کیا ہوگا، انہی پریس کانفرنسز کی شکل میں جو اس سے پہلے ماضی میں کی گئی عمران خان صاحب کے خلاف، اور پھر وعدہ معاف گواہ جو ہیں اس میں ملک ریاض صاحب کا نام بھی آ رہا ہے. اسی لیے نیب قوانین میں ترمیم کی گئی. اچھا، اب کچھ سوالات ہیں. ان سوالات پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ جو تفصیل ہے اس کے کچھ مندرجات رکھ دوں. راتوں رات قوانین بنائے گئے، نیب ترمیمی آرڈیننس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں. کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا دینا جرم قرار دیا گیا ہے آرڈیننس کے تحت. یعنی اس کا بھی ڈائریکٹ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ فرح بی بی کو کیا گیا اور بشرا بی بی کو کیا گیا. معذرت چاہتا ہوں، بشرا بی بی کو کیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیونکہ ایک آڈیو آپ کو یاد ہوگا نا کہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ اتنے کیرٹ جو ہیں وہ آپ نے ہیرے کی انگوٹھی بھیج دی ہے، اور وہ پھر آڈیو جو ہے وہ باقاعدہ سرکولیٹ بھی میڈیا پہ آپ نے ہوتی ہوئی دیکھی ہے. تو اس تناظر میں یہ ترمیم آپ کی آ گئی. پھر آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب کو مقدمے میں کسی فرد کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار مل گیا. یعنی اب 2 لوگ، اعظم خان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب، جن کو بار بار کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب من لو، انہوں نے کہا جی نام میں منن ہوں تیار ہاں، جو کہو گے جتھے کہو گے کر کر لائیں گے. اب وہ بھی آ جائیں گے. اب یہ وعدہ معاف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرائے گا اسی طرح جس طرح اس سے پہلے ہوتی رہی ہے. پھر گواہ نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو اس کی معافی منسوخ ہو جائے گی. معافی منسوخی پر وعدہ معاف گواہ کی گواہی اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی. اچھا، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈرا دھمکا دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اس میں بھی وعدہ معاف گواہ کی ایک لمبی فہرست تھی. کیا بنا؟ سب کچھ اڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن یہاں پر انہیں باؤنڈ کیا گیا ہے کہ اگر وعدہ معاف گواہ عدالت میں جائے اور کہے کہ جناب دیکھیں مجھے، میرے پہ پریشر تھا اور مجھے انہوں نے کافی زیادہ پریشر میرے پہ ڈالا، اس لیے میں نے یہ بیان دینے پر مجبور ہو گیا، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کا حل کیا انہوں نے نکالا ہے کہ بھائی اسی کی گواہی جو ہے اس کے خلاف آپ نے استعمال کرنی ہے. اچھا، اب آرڈیننس کے مطابق کیس جھوٹا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکے گی اور چیئرمین مقدمے کی پیروی کے لیے کسی بھی وکیل کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کر سکے گا. پھر نیب ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک حراست میں رکھا جائے گا. نیب ترمیمی آرڈیننس 2023 میں فوری طور پر اسے نافذ العمل کیا گیا ہے. اچھا، اب اس کے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. توشہ خانہ کی جو سماعت ہے وہ آج سے شروع ہو رہی ہے اور 7 روز میں یہ فیصلہ آنا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ فرد جرم دوبارہ عائد کر دے، سزا سنا دے، یعنی کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں اور یہ اب ان کے اختیار میں ہے. اب یہ تو ہوگی جی جو اس وقت تبدیلیاں کی گئی اس کے مدرجات. اب ہمارے سوال اس کی روشنی میں، ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار چیئرمین نیب کو لائسنس ٹو کل مل گیا. یعنی وہ کس کو بھی اٹھائے گا، پکڑے گا اور پہلے اسے بیان لیا جائے گا. اگر وہ پھر جائے گا تو وہی بیان اس کے خلاف استعمال کر کے اسے سزا جو ہے وہ سنوا دی جائے گی. وعدہ معاف گواہ بنو، کیس سے نکلو، نیب ملزموں کے لیے نیا راستہ ہے. اب اس سے پہلے بھی یہ قوانین موجود تھے
لیکن وعدہ معاف گواہ کا جو اختیار ہے وہ نیب چیئرمین کے پاس جو ہے اس کے سپرد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ وعدہ معاف گواہ کی گواہی کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، اس میں بھی وہی نقطہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی وعدہ معاف گواہ آتا ہے، عدالت میں اسے پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر جا کر وہ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پہ تو ظلم کیا گیا تھا، تو اس لیے یہ سزا کا ایلیمنٹ اور اس میں جو رد و بدل کیا گیا ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وعدہ معاف گواہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پھنسانے کا ایک جال ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ انہیں راستہ کوئی نہیں مل رہا تھا عمران خان کا۔ توڑ کیا نکالا؟ توڑ یہ نکالا ہے جی کہ 3 محاذ القادر ٹرسٹ، میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ گیم کیا کھیل رہے ہیں۔ القادر ٹرسٹ 9 مئی کے واقعات اس میں انہوں نے نامزد کر دیا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا یہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان توشہ خانہ، اب یہ تینوں کیسز کی جو سماعت ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے عمران خان کو جو ہے وہ سزا یہ لوگ ضرور جو ہیں وہ دلوائیں گے۔ اور چیئرمین نیب کو بے پناہ اختیارات دینے کے پیچھے کون ہے، حکومت یا اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں جی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے۔ اسی طرح تعریفیں نہیں ہوتی، اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو تو شہباز شریف صاحب تعریفیں کر کے نہیں تھکتے۔ کیوں نہیں تھکتے؟ وہ اس لیے کہ اس وقت حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے کسی نہ کسی کی آشیرواد سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی فرد واحد کی یہ مرضی ہوگی، یہ سب مل کر جو ہے عمران خان کے خلاف جو ہے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے پاکستان میں جمہوری نظام کے اوپر۔ آپ دیکھیں گے 3 سال گزر جائیں گے، 2 سال گزر جائیں گے، جب وقت قریب آئے گا تو پھر یہی نعرے جو آج کسی اور کے خلاف لگ رہے ہیں ان کے خلاف بھی لگیں گے۔ پاکستان کے اندر کردار بدل جاتے ہیں لیکن اسکرپٹ ہمیشہ جو ہے وہ وہی رہتا ہے۔ میں آپ کو ویورز ایک اور بھی بات بتا دوں، کیونکہ سوال کسی نے کیا بھی ہے، اور یہ اس بیان کی روشنی میں جو احسن اقبال صاحب نے دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کیا وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس کا جواب یہ آیا تھا کہ جناب اب یہ مرضی جو ہے وہ الیکشن کمشنر کی ہے کہ وہ الیکشن کروانا چاہتا ہے یا نہیں کروانا چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پلان کیا گیا تھا کہ الیکشن کمشنر کو بااختیار بنا دو، اب یہ اس کی مرضی ہے آئین اور قانون کے مطابق کہ وہ کیا تاریخ دیتا ہے۔ ادھر سے آپ اس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ آ جائیں گے اور اسے آپ کہیں گے خبردار تم نے الیکشن کی تاریخ دی، اور وہ جو آپ اسے کہیں گے وہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا جائے گا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب پوچھے گی کہ بھائی تم تاریخ کیوں نہیں دیتے، وہ کہے گا جناب میرا دل نہیں کر رہا، تو آپ تاریخ نہیں دیں گے۔ اچھا، اس قانون میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک پارلیمنٹ ان سیشن میں نہیں آئے گی، یہ لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، تو تمام کھیل جو ہے وہ پھر الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کوئی طاقت اٹھے گی، اس کو بہکائے گی، یا وہ پہلے سے خیر بہکا ہوا ہے، تو اس طاقت کے کہنے پر یہ سب کچھ جو ہے الیکشن کمشنر کرتا جائے گا۔ تو یہ توڑ نکالا تھا کہ ملک کے اندر الیکشن نہ کروائے جائیں، اور پھر نواز شریف اپنا الو سیدھا کرے گا، ججوں کو نوازنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انہیں وہاں سے کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ نہیں مل جاتا۔ ان کے گناہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آرڈر جاری نہیں کرے گا، بلکہ ایک آرڈر شیٹ جس پہ دستخط کر کے، جیسا بلینک چیک ہوتا ہے نا، ان کو جب تک نہیں دے دیا جاتا کہ جاؤ جا کر اپنی مرضی کا فیصلہ لکھ لو، یہ لوگ جو ہیں اسی طرح کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ویورز، میں نے آج پاکستان کے کچھ سوشل میڈیا کو بھی فالو کر رہا تھا، تو میں نے 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں مجھے نظر آئی، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور بھیجیں۔ پہلی چیز یہ تھی جی کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو ہے جی وہاب ریاض صاحب کی۔ میں انہیں خیر اتنا کوئی بڑا کرکٹر تو نہیں مانتا، کیونکہ میں نے خود بھی کسی زمانے میں کرکٹ کھیلی، اچھی کرکٹ کھیلی۔ وہ کیا کر رہے ہیں جی، انہوں نے بھی تھوڑی سی نا فوٹو شوٹ کروایا ہے، بڑے بڑے بوٹ پہن کر وہ پانی میں اتر گئے ہیں، بڑا انہوں نے کمال کا کام کیا، اور والٹن روڈ پر جہاں جہاں بھی انہیں پانی نظر آیا وہ گئے ہیں، دیکھا ہے کہ یہ پانی کتنا گہرا ہے، اور پھر اس کی گہرائی کے حوالے سے جو ہے وہ جا کر اپنے گہرے جذبات کا جو ہے وہ اظہار کر سکے۔ یہ جو فوٹو سیشن منسٹرز ہوتے ہیں نا، وہ پاکستان میں کئی آئے کئی چلے گئے، پانی کے اوپر ہم نے اس سے پہلے بھی سیاست ہوتے ہوئے دیکھی ہے، آج بھی ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک کام انہوں نے غلط کیا۔
اور اس پر انہیں جو ہے وہ لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ڈبل کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے, آئی ڈونٹ نو سب ویگو ڈالا کیا ہے, اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں سے گزرے لوگوں پر پانی جو ہے وہ پھینکتے ہوئے آگے گئے. اچھا, اس کے اوپر لوگوں نے کیا لکھا؟ رضا زیری صاحب لکھتے ہیں جب انسان کو عہدہ مل جائے اور وہ عقل سے پیدل ہو تو ایسا ہی کرتا ہے. اس ویڈیو میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں گاڑی جا رہی ہے اور لوگوں پہ موٹر سائیکل سوار جو ہیں ان کے اوپر پانی جو ہے وہ پھینک کر بڑے فخر کے ساتھ, آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از اپ ٹو, کیا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور پانی میں مخوط الحواس جس طرح کوئی شخص نہیں ہوتا اس طرح پھر رہا ہے, وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے, کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کا وہاب ریاض کی اس حرکت پر کیا رد عمل ہے. وٹ ڈو یو تھنک آف دس ہز بیہیویئر؟ اور پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ جو خبر بہت ہی حیران کن تھی, اور جاوید میاں داد صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم میں نے بنایا. جب ان سے سوال کیا گیا تو اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ عمران خان کو وزیر اعظم میں نے بنایا. پوچھا کہ جناب وہ آپ نے کیسے بنایا؟ پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ اللہ والے لوگ بھی ہیں نا, ان کو وزیر اعظم بننے کے بعد فون پر شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. آپ کیا ان کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں گئے تھے, یہ بھی سوال پوچھا گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب بالکل گیا لیکن انہوں نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا اور مجھے اس بات کا دکھ ہے. اور جس طرح کے حالات ہیں, اگر میرے ساتھ وہ تعلقات اچھے رکھتے, یہ بات بھی انہوں نے کہی, تو میں جس طرح ان کو وزیر اعظم بنوایا تھا تو میں دیکھتا کہ پھر انہیں وزیر اعظم کہ اس عہدے سے کون جو ہے وہ ہٹا سکتا, میں روک سکتا تھا, میرے پاس یہ کیپیسٹی ہے. اب یہ آپ کے جاوید میاں داد صاحب جو چھکے لگا رہے ہیں, شارجہ میں ایک چھکا انہوں نے لگایا تھا اور اس کے بعد کوئی چھکا انہوں نے لگایا نا, تو یہ چھکا لگایا ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ ضرور کمنٹ کریں, کیونکہ ان کے خیال میں عمران خان کو وزیر اعظم جو ہے وہ جاوید میاں داد صاحب نے بنایا. پھر ویورز ایک اور شخصیت بھی ہیں, اور یہ شخصیت جو ہیں ان کا نام ہے فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کو آج کل ٹیلی ویژن چینلز پہ بہت زیادہ نظر آئیں گے. کوئی ان سے یہ ضرور پوچھے کہ جناب آپ نے پریس کانفرنس کر لی تو کیا آپ کے گناہ جو باقی لوگوں کے گناہ سمجھے جاتے ہیں, کیا آپ کے گناہ وہ دھل گئے؟ اور یہی پاکستان کا سوال ہے, اور پاکستان پورے کا پورا جو ہے وہ آپ سے اور کچھ لوگوں سے یہ سوال کر رہا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2011 میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے. مرکز سے لے کر یوسیز تک اپنی مرضی کے امیدواروں کو عہدے دیے گئے. حامد خان ایڈوکیٹ کی طرف سے جہانگیر ترین اور علیم خان پر لگائے گئے الزامات پر ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ بدنامی میں زمانہ اور دھاندلی زدہ الیکشن کے ذمہ دار عارف الوی, حامد خان اور رؤف حسن کا گینگ تھا. بھائی جان بہت دیر کر چھڑی ہے, 2011 تے ہن 2023 ہے. آج آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ اصولوں کی سیاست کر رہے تھے نا, تو بند کرتے اپنی وہ سیاست کی دکان اور گھر جاتے اور کہتے کہ جناب میں یہاں پہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور مجھے سانس نہیں آ رہا. لیکن آپ نے بہت سارے مزے لوٹے, حکومت کے مزے لوٹے, اقتدار کے مزے لوٹے, اور آج آپ کو وہ پارٹی اور اس کا نام بھی جو ہے وہ آپ کو برا لگ رہا ہے. تو یہ اصل میں ان لوگوں کی حقیقت ہے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ جب الیکشن آئے گا نا, پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. احسن اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب الیکشن کمیشنر نے فیصلہ کرنا ہے, ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے, اس پہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں. لیکن جب بھی الیکشن ہوگا نا تو آپ نے ان کرداروں کو نہیں بھولنا. آپ ایک ایسے شخص کو ووٹ دے دیجئے گا اپنا جسے آپ جانتے نہیں ہوں گے, جو ان نون ہو, جو نیچے سے ایک ورکر کھڑا ہو, اس کو ووٹ دے دیجئے گا. ان لٹیروں کو, ایسے کرداروں کو جو گدوں کی طرح پاکستان کو لوٹ رہے ہیں نا, اقتدار کی ہوس جن کے تن من میں اس وقت جو ہے وہ دوبارہ سے جاگ گئی ہے, آپ انہیں ووٹ نہ دیجیے گا. ویورز ایک اور سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ ہے جی احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ بزنس مین ویزا آسان بنایا جا رہا ہے, سولر سسٹم سامان ملک میں بنائیں گے. اچھا, اب یہ بھی آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں, چونکہ کچھ خبریں ماضی میں سلمان شہباز صاحب کے حوالے سے آئی تھی کہ وہ کوئی بزنس جو ہے یا سرمایہ کاری پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. اب میں نے اس کی کچھ کنفرمیشن بھی کرنا چاہی, لیکن کنفرمیشن ہو نہیں سکی. کیا واقعی سلمان شہباز جو ہیں بزنس ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں نے ایسی کچھ باتیں سنی تھی.
اور پھر بعد میں سولر کے حوالے سے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں کو سنا، اور اس کے حوالے سے بجٹ میں بھی آپ کو ریلیف ملا، اور پھر اب یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں جو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کچھ سرمایہ کاری اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا. اور مجھے حیرانگی اس بات کی بھی ہے کہ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی بزنس ویزا آسان بنا رہے ہیں. بھائی جان پہلے تسی ڈالروں تے قابو کر لو. کل آپ کہتے تھے کہ 10 روپے نیچے آ گیا ہے، آج وہ قابو میں نہیں آیا، پھر واپس چلا گیا ہے. تو ڈالر آپ کی بات مانتا نہیں ہے. ون ونڈو آپریشن کے آپ نے کئی دفعہ وعدے کیے. پاکستان میں جو بھی کمیونٹی، بزنس کمیونٹی جب بھی باہر سے آئی ہے، سرمایہ کار آیا، سب سے بڑا گلہ اس نے یہ کیا کہ جناب ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. آپ کو این او سیز لینے پڑتے ہیں، آپ کو بینک گارنٹیز لینا پڑتی ہیں. سرمایہ کار اپنا پیسہ پاکستان لے کر آئے گا تو پھر اس سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے. پھر لوکل مافیا وہاں پر موجود ہے. کمیشن آپ نہیں دیں گے، کانٹریکٹس آپ کو نہیں ملیں گے. ٹینڈر بھرنے کے لیے آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ کھلانا پڑتا ہے. جسٹ امیجن اگر $3 بلین کا یا 3 بلین روپیز کا ایک ٹھیکہ ہو بجلی کا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو اس کا 1% کمیشن کتنا بنے گا؟ پاکستان کے اندر لوگ 1-2% کمیشن پر کھیلتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا، اور انویسٹر جب اسے پتا ہے کہ میں نے کھلانا ہے، کیسز ہو جاتے ہیں تھانوں کے اندر، تو پھر اس کو اپرچونٹی نہیں ملے گی تو واپس جائے گا نا. کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ وہ اتنی ہرڈلز کو عبور کرے، پاکستان میں آئے، پاکستان میں سرمایہ کاری کرے. تو وہ احسن اقبال صاحب قوم سے جھوٹ بولنا بند کریں. آپ کی حکومت نے سی پیک میں بھارت کو دعوت دے دی ہے، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے آپ کے، یعنی یہ صرف اور صرف ایک اسموک اسکرین جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، ہم یہ کر دیں گے، جہاز آ رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ دنوں میں ملک کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائیں گی. یہ اس قسم کا ایک تاثر جو ہے وہ پاکستان میں دیا جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف PR ہو رہی ہے جی نواز شریف کی، اور کچھ نہیں ہے. اس ملک کے اندر نواز شریف صاحب نے آ کر جو تیر چلانا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ماحول سازگار بنایا جائے نواز شریف کی آمد سے پہلے سرمایہ کاری اور پھر دیگر امور کے اوپر. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک کام اور بھی ہوا ہے، مجھے جاتے جاتے یاد آ گیا، اور یہ کام یہ ہوا ہے جی کہ اداروں کی نجکاری ہو رہی ہے. اچھا، اس میں PIA ہے جی، سوئی ناردرن ہے، سوئی صدرن ہے، اور ان کے شیئرز کو اسٹاک مارکیٹ میں یعنی اسٹاک ایکسچینج کے اندر فروخت کیا جائے گا، اور بعض اداروں کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے عوام کو فروخت کیے جائیں گے، جبکہ متعدد اداروں کا مینجمنٹ کنٹرول نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا. دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوتا ہے، یا پھر ہم نے اس سے پہلے بھی نعرے دیکھے پرائیویٹائزیشن کے. ایک آتا ہے نیشنلائز کر دیتا ہے، دوسرا آتا ہے پرائیویٹائز کر دیتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.